बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशद आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन नहायत अहम खबर बताने लगा हूं। बानी PTI को जब गिरफ्तार किया गया तकरीबन 17 माह कबल, अटक जेल और डयाला जेल में रहे। जेल के अमले ने कहा है हमने इतनी एतमाद से, बादशाहत से जेल काटते हुए आज तक तस्वुर भी नहीं किया जैसे बानी PTI इमरान खान ने जेल में काटी है। उन्होंने कहा है कि जितनी भी जेल पर सख्तियां की जाए, इमरान खान की जिंदगी अजरन करवाई जाती है, लाइट बंद कर दी जाए, उनसे उनकी बुनियादी चीजें छीन ली जाए, एक्सरसाइज ना करने दिया जाए, तो बड़ा एतमाद से वो आगे से इमरान खान कहते हैं कि मुझे पता है आप मजबूर हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। नाज़रीन, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि कुछ लोग इमरान खान की जेल काटने पर और इस 2.5 साल में होने वाले जुल्म, ज्यादती, चादर अमाल में किताबें लिखी जाएंगी और ये वहशत और दहशत का बाजार गर्म करने वाले और करवाने वाले तारीख में गंदे तरीन अल्फाजों में लिखे जाएंगे। गलाजत का ढेर होगा। नाज़रीन, एक रोज कबल अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2 आदमी मजीद नामजद किए, जिस पर हुकूमत और उनके चमचे खर्चों की चीखें सुनाई दे रही हैं। कितने बुज़दिल हैं ये, कितने बेशर्म हैं ये, जो सच से डरते हैं, जो इस बात से डरते हैं कि मुल्क में इंसाफ ना हो। यह हुकूमत आज अमेरिका के जो अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माफी चाहता मोर्गन को अपना खसूसी एलची मिडल ईस्ट और टैमी ब्रू को अपना स्टेट डिपार्टमेंट का तर्जमान मुकर्रर किया है। इससे हुकूमत की चीखों की पुकार और उनके लगड़ बड़गड़ चमचे खर्चों की सुनाई दे रही हैं। और बेशर्मी की भी कोई हद होती है यार, तो बेगैरती की भी हद होती है। यकीनन पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, इसमें दो राय थी ना है ना हो, और इंशाल्लाह होंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह तो कभी नहीं कहा कि इमरान खान को बाहर लेकर आओ। उसकी टीम ने, रिचर्ड ग्रेल ने आपकी पूछल पे यह पांव रखा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली हो रही है और ये रोका जाए, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार ना किया जाए, चारदीवारी ना दिया जाए, इंसानी जिस्म को दरिंदगी की तरह, जानवरों की तरह मारा पीटा ना जाए। तो इसमें कौन सी बात है? आप वही शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून वही हुकूमत है, ये पीपल्स पार्टी वही हुकूमत है जो 9 अप्रैल 2022 से पहले कहती थी कि अदम एतमाद तब आती है जब एस्टेब्लिशमेंट पीछे हो, वरना नामुमकिन है। और ये दर्जनों बयानात नहीं तो सैकड़ों बयानात रिकॉर्ड पर है। साइफर पर आपने जश्न मनाया, इमरान खान की हुकूमत खत्म की, उनके हमायती लोगों को आपने जबरदस्ती बाप पार्टी हो, MKM हो, किसने भेजा? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पास और जरदारी के पास। अब आपको 2 तैनातियों पर कि उधर वो कह रहे हैं कि इंसानी हुकूकी अलावर्दी ना की जाए, मोर्गन हो या टैमी, ये माजी में इमरान खान पर होने वाले जुल्म सितम और पाकिस्तान में इंसानी हुकूकी खिलाफवर्दियों पर तज़किरा कर चुके हैं। जब आपको ये नजर आ गया कि हुकूमत के पास मुज़ाकराती टीम अंडा जीरो है, क्योंकि मुज़ाकरत किस बात का करे? पहली दफा चोरों से मैंडेट वो मुज़ाकरात हो रहे हैं। भाई हुकूमत अगर मेरिट पे ये होता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन साफ हुए, शफाफ हुए, तो यकीनन हुकूमत की सीटें नहीं रहेगी और हुकूमत ही नहीं रहेगी। इसका बेनिफिशरी कौन होगा? इमरान खान। 9 मई को अगर जुडिशल कमीशन बन जाता है, 26 नवंबर को 2 ही मुतालबात है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के 2 ही मुतालबात है। जुडिशल कमीशन बन जाता है 9 मई का और 26 नवंबर का, तो जिन लोगों ने जुल्म किया वो कानून की गिरफ्त में आ जाए, उनको सजाएं मिल जाएंगी।
600-700 سے زیادہ بندہ، 800 میکسیمم بندہ تھا لیبرٹی میں، 2.5 گھنٹے میں کیوں نہیں روکا؟ سی کیمرے سارے آ جائیں گے، اصل ملزمان کو سزائیں مل جائیں گی، جو بے گناہ ہے باعزت بری ہو جائیں گے۔ ان بیوقوفوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں سیاست بدل گئی ہے۔ 4 دہائیوں سے مسلط خاندان کمزور پڑ چکے ہیں، عوام نے ان کی غلامی سے انکار کر دیا ہے، عوام نے ان کو ووٹ 8 فروری کو نہیں دیا۔ جب ان کی پہلے کوشش کی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی اے کو لڑایا جائے، یہ وہی نواز شریف صاحب محترم ہیں قابل احترام، جو کہتے تھے خلائی مخلوق سے ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں، 2018 میں قمر باجوہ اور فیض حمید کے خلاف خلائی مخلوق سے ہمارا مقابلہ ہے۔ یار ادارے تو پاکستان کے ہوتے ہیں، اگر 1 2 4 بندے لاکھوں کی تعداد میں غلط کام کر رہے ہیں تو ان کی تحقیقات کر کے متعلقہ آدموں کو ان کے غلط کام سے روک کر سزا دی جا سکتی ہے، تو پورے اداروں سے تو لڑائی نہیں نہ ہوتی۔ ہاں، جس نے غلط کیا اسے تو جواب دہ ہونا ہوگا۔ آپ نے عمران خان کو ڈال کر عوام کے حق پر ڈاکہ مارا، لوگ چپ رہے، لوگ پرامن احتجاج کرتے رہے ہزاروں۔ آپ نے ایک گھر میں 20 چھاپے مارے، چادر دیواری کا تقدس پامال کیا، انسانی جسم کو عبرتناک سزائیں دی۔ نہ عوام تھکی نہ عمران خان تھکا۔ اب 5 سے زیادہ مرتبہ عمران خان سے اب بھیک مانگ چکے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں رعایت دے دو۔ اب مان جو اس سچ کو، جب عمران خان نہیں جھکا، جب وہ ڈمبل لگاتا رہا اور 2 مطالبے کرتا رہا، مینڈیٹ واپس کرو، 9 مئی اور 26 نومبر کا بنائیں وہ جوڈیشل کمیشن، اور میرے تمام قیدی کارکنوں کو رہا کیا جائے جن کا ضمانت حق ہے، جو پونے 2 سال سے جیل میں ہے۔ اس میں ریٹرن کیا مانگتے ہو؟ یہ پپھی جی کا ہے، یہ مذاق ہے، تمہارے بابے کی حکومت ملک ہے۔ اب تم ہاتھ پاؤں تمہارے پھول چکے ہیں۔ گزشتہ رات نون لیگ کی اہم لیڈرشپ نے ایک مذاکرت کی، انہوں نے کہا اگر اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے جو بیک ڈور اطلاعیں آ رہی ہیں، مذاکرت کام ہو جاتے ہیں، عمران خان رہا ہو جاتے ہیں، تو اس کو تو اقتدار میں آنے سے روک ہی نہیں سکتا۔ دنیا کا فقد المثال خطاب ہوگا جس دن عمران خان جیل سے باہر آئیں گے۔ 4 دن پہلے عمران خان کی فیملی اور کچھ لوگوں نے ان سے ملاقات کی، تو عمران خان کو ایک ان کے اتحادی نے قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ یہ مان جائیں۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو صرف 2 مینڈیٹ دی ہیں، اب دونوں مطالبوں پر اقتدار میں ہمیں عوام لائے گی، اگر عوام میرے ساتھ نہیں ہوگی تو میں اقتدار نہیں لوں گا اور سودے بازی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا یاد ہے، انہوں نے مثال دی کہ نواز شریف سعودیہ سے ڈیل کر کے چلے گیا، مکے اور مدینے میں جھوٹی قسمیں کھاتا تھا، میں ڈیل کر کے نہیں آیا۔ پھر سعودی ایک عہدیدار نے 10 سال کا ایگریمنٹ دکھایا، تو انہوں نے کہا میں نے 76 سال بعد پاکستان کی عوام میں وہ شعور دیکھا ہے، وہ آزادی کا جذبہ دیکھا ہے، اب اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے امریکہ کی نہیں حمایت چاہیے، مجھے کسی سے NRO نہیں چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ اگر لوگوں نے میری جماعت کو ووٹ دیا تو مجھے آنا چاہیے، اگر میرے لوگوں پر جھوٹے مقدمات تو ختم ہونے چاہیے، اگر سچے ہیں تو میں فیس کروں گا۔ انہوں نے کہا میرے سارے مقدمات تو ختم ہو گئے عدالتوں سے، ہائی کورٹ سے۔ انہوں نے 26ویں ترمیم کر کے پاکستان میں انصاف کا قتل کیا، ایسے شخص کو آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیا حکومتی نمبر گیم سے، جو حکومت کے لیے ہی، آئین کے لیے ہی خطرہ بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے 3 خط پڑے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا ہے 26ویں ترمیم پر، وہ نہیں بنایا جا رہا۔ آئینی عدالت اس شخص کو بنایا گیا جو سخت ترین متنازع ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے باہر آنے کی جلدی نہیں، لیکن انہیں مجھ سے معافی مانگنے کی جلدی ہے کہ ہمیں کچھ لوگوں کو آپ خدا کے واسطے عمران خان سے نہ کریں، اور عمران خان پر کتاب لکھی جائے گی۔ زرتاج گل صاحبہ جو وزیر رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی وزیر رہی ہیں، MNA ہیں۔ کل اسد اللہ خان میرے بڑا پیارا چھوٹے بھائیوں کی طرح 92 میں پروگرام کرتا ہے، اس کا براڈ کاسٹ تھا، یہاں کوئی ویلاگ تھا۔ اس خاتون نے جس بہادری سے زرتاج گل نے مقابلہ کیا، تاریخ میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ اس نے ایک واقعہ تو کئی سنائے
جس میں آنکھیں نم ہو جائیں گی. آپ سنیے گا ضرور. ہمارے ویلاگ نے چلتے نہ مجھے چلوانے کی پرواہ ہے. اس نے کہا کہ ایک نام ہے جو مجھے انہوں نے روک دیا. بعد میں نے زرتاج صاحبہ سے بھی بات کی کہ اس کے گھر ایک نوجوان کا جب الیکشن تھے 8 فروری والے کارکن کے گھر ریڈ کیا گیا, اس کی ماں بہنوں کو مارا گیا, وہ کارکن گھر میں نہیں تھا. تو امام مسجد نے کیا پگ پولیس والوں کے یا چھاپے مارنے والوں کے پاؤں میں رکھ دی, خدا کا واسطہ یہ ظلم نہ کرو. لیکن وہ ظلم جاری رہا. اس کارکن کو پھر گرفتار کر لیا گیا. زرتاج گل نے کہا میں اپنے بزرگ سسر کے ساتھ تھی, ہم با پردہ تھی, میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا, مجھے گھر سے گھسیٹا گیا. ناظرین ایسی 1000 مثالیں میرے پاس ہیں. ایک شخص تحریک انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا تھا, اس کی بیوی اور بیٹی کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا اور اسے فون کرایا گیا کہ آپ تحریک انصاف چھوڑ دیں. سیاسی جماعت سے, چاہے کوئی نون لیگ سے وابستہ ہے, تحریک انصاف سے وابستہ ہے, پیپلز پارٹی MQM سے, یہ تو کسی بھی دور میں جرم نہیں رہا. ہاں توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے, جلاؤ گھراؤ نہیں کرنا چاہیے. کتاب لکھیں گے اس پہ, کتاب نہیں کتابیں. پاکستان میں لاکھوں ظلم کی داستان ہے, عجب ظلم کی غضب کہانی ہے. زرتاج گل نے وزیرستان چلے گئی, الیکشن پہ آئی تو اس کے ساتھ کیا ہوا. ایک زرتاج گل نہیں ہے, پاکستان کی میں ماں بیٹی بہن کے رشتے کا جس طرح پامال کیا گیا, اغوا کر کے ان کے فیملی کے لوگوں کو کہا گیا یہ فیصلہ کرو. اس پولیس اور بیوروکریسی نے لگتا ہے مرنا نہیں ہے. جو یہ غلط کام کرتے ہیں, جو اچھا کام کرتے ہیں, ان کو سلوٹ. میں نے عمران خان سے جیل میں ایک وعدہ لیا ہے کہ جو چند گندے لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کی انتہا کی, نہتے عوام پر جھوٹے کیس کیے, ان کے گھروں میں چھاپے مارے, خدا کے لیے ان کے خلاف, اس پولیس افسر اور بیوروکریسی کے خلاف انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائے. اگر یہ ذمہ دار ہوں تو انہی کے قانون کے مطابق سزا دیں تاکہ آئندہ کوئی کسی بھی دوسری جماعت کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرے, ایک ریڑھی بام کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرے. اب انہوں نے جب ان کے ہاتھ سے حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, میں اس کا ٹائم فریم نہ کبھی پہلے دیا نہ آج دوں گا, سعودی عرب کے خلاف لگڑ بگڑ چمچے خرچوں نے, سرکاری چمچے خرچوں نے کہہ دیا محمد بن سلمان ان کو عمران خان کو پسند نہیں کرتے, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کر دیا. بے شرمو, کبھی اپنے ملک کی عوام پر بھی اعتماد کرو, اپنے بنائے ہوئے 73 کے آئین پر بھی چل کے دیکھو, کبھی ملک میں انصاف کا بول بالا بھی کر کے دیکھو, کبھی نا انصافی روک کر بھی دیکھو. اور جو ماؤتھ پیس ہے طاہر اشرفی صاحب غالباً ان کا نام ہے, انہوں نے کہا سعودی عرب کا اس سے کیا تعلق. ہاں ہونا بھی نہیں چاہیے, سعودی عرب برادر تو اسلامی ملک ہے, دوست ہے, بھائی ہے. لیکن ہمارے ملک میں اگر کسی ایک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ جیل میں وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو دہشت گردوں سے نہیں کیا جا رہا, اور وہ ہنس کے کہتا ہے یار آپ ڈٹے رہو, اچھا وقت آنے والا ہے, یہ وقت بھی گزر جائے گا. وہ اشرفی کے بعد یہ جو سرکاری چمچے تھے اور حکمران, ان کی بولتی بند ہو گئی. انہوں نے کہا یہ تو ان سے بات نہیں کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کے دونوں ایلچی ٹیمی برو اور مورگن نے کی تعیناتی کے بعد 20 کو انہوں نے آج سے 15 دن بعد چارج لے لینا. اس کے بعد صرف پاکستان میں انصاف کا دروازہ کھل جائے, کسی کی کوئی جائز شکایت ہے وہ جا کے کرے اور اس پر قانون کے مطابق فیصلہ ہو. عرش شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور چند صحافیوں کے ساتھ, سمیع ابراہیم کے ساتھ, صابر شاکر کو ملک کیوں چھوڑنا پڑا, اور بہت سے دوست, میرے دوست چھوٹے بھائی عمران ریاض اور صدیق جان, جمیل اور میرا چھوٹا بھائی ایک جمیل, اور جن کے ساتھ ان کے کیس کے بارے میں ہم بھی کچھ حقائق رکھتے ہیں, اسے ایک کتاب کی شکل میں رکھے ہوئے ہیں. اگر پاکستان میں انصاف کی امید ہوئی تو جا کے انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور کہیں گے جناب اگر ہم نے خدا نہ خواستہ کبھی ملک دشمنی کی ہے, اگر پاکستان کے خلاف کیا ہے تو ہمارے خلاف کارروائی کی جائے, ورنہ ظلم کرنے والوں کے خلاف انہیں گرفتار کیا جائے. ناظرین کہتے ہیں سوشل میڈیا غلط ہے. ہاں جو بھی جھوٹ بولتا ہے اس کا منہ کالا ہو. حدیث مبارکہ ہے, شہباز شریف صاحب خصوصاً آپ کے لیے, آپ سوشل میڈیا میں بڑا بول رہے ہیں, منافق کی 3 نشانیاں ہیں.
جب بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا۔ سوشل میڈیا پہ جو جھوٹ بولتا ہے، جن کے جعلی اکاؤنٹ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے سب سے زیادہ ہے، یقیناً ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان میرا، اس کے خلاف زہر نہیں اگلنا چاہیے، کسی کو نہیں اسپیئر کرنا چاہیے۔ لیکن نیشنل میڈیا پہ کیا سچ بول رہے ہیں؟ کیا یہ آپ حلف دیتے ہیں اون اوتھ کہ نیشنل میڈیا پر آپ کی مرضی سے صحافیوں پر پابندی لگائی گئی؟ صحافیوں کو یہ کہا جاتا ہے اس گیسٹ کو، شعیب شہین کو کس نے روکا، اور بے شمار گھروں کو۔ عمران خان کی تصویر نہیں چلانی، عمران خان کا بیان نہیں چلانا، یہ تو ریکارڈ کا حصہ، یہ کس نے روکا تھا؟ نیشنل میڈیا سوشل میڈیا سے زیادہ برا کردار ادا کرا ہے۔ چند صحافی از لائک کاشف عباسی اور اچھے صحافی ہیں، باقی تو مجبور ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں۔ کسی کو آفر کر دیا جاتا ہے، کسی کا معاشی قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کو گیسٹ نہیں جانے دیا جا رہا۔ آپ نے ملک میں عدالتیں آپ نے ختم کر دی، ادارے رائے کا حق آپ نے عوام سے چھین لیا، انسانی حقوق کی پامالی جو آپ سے اختلاف کرتا ہے آپ اس کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ حکومت کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ بہت لمبی چارج شیٹ ہو گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کی حکومت بدلانا چاہیے، قطعاً نہیں حق ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں بھی کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ 8 فروری کو ووٹ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں کو دیں اور آپ رزلٹ 17 یا 18 سیٹ والی نون لیگ کو حکومت دے دیں، اور یہ پیپلز پارٹی برابر کی شریک جرم ہے ہر کام میں۔ یہ بے نظیر اور ذوالفقار علی بھٹو کی نہیں ہے، آصف علی زرداری کی ہے۔ ایم کیو ایم پہ تو آپ کہتے تھے دہشت گرد ہے، ان کے مسلح ونگ ہے، اب وہ آپ کے ساتھ ہے تو وہ اچھے ہیں۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی نا انصافی ظلم ملک میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ میری یہی گزارش ہے کہ بہت جلد یہ توقع ہے کہ پاکستان کا نیشنل میڈیا میں اگر کچھ لوگ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، جو بھی پھیلاتا ہے وہ ناقابل معافی ہے، لیکن نیشنل میڈیا بھی سچ نہیں بولتا، انہیں جھوٹ بولنے پر فورس کیا جاتا ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اور نیشنل میڈیا پہ تو خود ہمیں تنخواہیں کیش نہیں دیتے۔ صحافیوں سے ساتھ صحافیوں کے اداروں میں جتنا ظلم ہوتا ہے وہ تاریخ میں نہیں ہوتا۔ لیبر لا کے مطابق کسی کو قانون کے مطابق ڈیل ہی نہیں کیا جاتا۔ چند دھندا کرنے والوں نے اس مقدس پیشہ جو سچ لکھنا ہے اسے گالی بنا دیا ہے۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو بتا دوں، کتابیں لکھی جائیں گی، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اچھا وقت آئے گا جب قانون کی حکمرانی ہوگی، جب آپ اپنی مرضی کا ووٹ دیں گے اسے ملے گی، جب ظلم کرنے سے پہلے کپائے گا اور مظلوم فریاد کرنے سے پہلے اس یقین سے جائے گا کہ اب انصاف ملے گا، تب بنے گا قائد اعظم کا پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔